Rahim, honorable subscribers throughout the world, my friends and followers, Samein Hazarin and Nazareen. I am Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। हमारे बेशुमार टॉपिक्स चल रहे हैं, साथ साथ हालात के मुताबिक एक टॉपिक था द ग्रेट पीपल, जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों के लाइव इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं, कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, काम कर भी रहा है या सोशल मीडिया की तरह सिर्फ बातें ही बातें हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं, कई दिनों के बाद ये दोबारा मौका बना, कोई मसरूफियात, कुछ मुल्की हालात। इनका नाम करीम है। तो करीम बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहता हूँ अपनी तरफ से और तमाम सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की तरफ से। तो मेरा आपका ताल्लुक़ बड़ा पुराना है, बहुत पुराना है। जब मैंने सरकारी जॉब शुरू किया तो उसके बाद चंद साल बाद आपका मेरा तारुफ हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि आपका नाम, आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, और नज़र का जो मसला था वो कब हुआ और कैसे हुआ, और फिर वहीं पे कि जब आपको किस उम्र में एहसास हुआ कि आपकी नज़र में कुछ कमी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। जी सर, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे मुखातिब होने का। तो मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद करीम है और मैं बाय बर्थ जो है वो ब्लाइंड हूँ। उससे पहले ये कि मैं आपको बाकी चीज़ें बताता चलूँ कि ताल्लुक़ जो है हमारा बेसिकली कराची से है और कास्ट जो है वो तुर्क है। तो बाकी ब्लाइंडनेस के बारे में ये है कि मैं बाय बर्थ इस तरह ब्लाइंड हूँ कि हम ट्विन्स हुए थे। मतलब मेरे साथ एक और भाई भी पैदा हुआ था, लेकिन वो 6 डेज़ के बाद मतलब अल्लाह के पास चला गया। जी जी। तो हमारी जो थी वो प्री मेच्योर डिलीवरी थी, मतलब 7 मंथ 7वें महीने में मैं मतलब पैदा हुआ था। उसमें ये था कि हमें फिर 2 महीने ऑक्सीजन में रखा गया। तो कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक तो वो ये कहते हैं कि जी ऑक्सीजन ज़्यादा दे दी गई थी, जिसकी वजह से मतलब अफेक्ट पड़ा था, जो आपके जो नर्व आ रही होती ना नज़र की, उसके ऊपर अफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हुई। बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये उस वक्त हमें बताया गया। तो बाकी एहसास जो था वो ब्लाइंडनेस का सही मानों में उस वक्त हुआ था। मतलब कि क्योंकि बचपन में तो ये था कि लोग पूछते रहते थे, जब भी कहीं बाहर निकलना तो जो भी मेरे साथ होता था उस वक्त तो लोग पूछते थे कि जी इनको नज़र नहीं आता या क्या। तो मैं उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो जब सारी चीज़ें उस वक्त मुझे हुआ कि मतलब मेरे साथ ये इशू है, मतलब मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे उस वक्त एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो फिर मैंने स्कूल में फिर जब गया तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू की। तो एक बात, स्कूल में जहाँ एडमिशन लिया वो कौन सा ब्लाइंड स्कूल था या नॉर्मल स्कूल? जी सर, सबसे पहले तो मुझे घर वालों ने एक स्कूल में जहाँ एडमिशन कराया था, वो कराची में हम उस वक्त रहते थे, तो एक मॉन्टेसरी स्कूल था। तो उस वक्त जब ये मॉन्टेसरी में मैं गया, उस वक्त तक तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे अंदर ब्लाइंडनेस है या कोई ऐसी चीज़। तो ये होता था कि मॉन्टेसरी में मैं जब गया तो वहाँ पे जब भी मैं थोड़ा सा भी मूव करता था तो जो टीचर्स होती थी वो मतलब मेरे पीछे पीछे और इस तरह ना, तो ये थोड़ा सा मैं हैरान होता था इस बात पे कि ये मैं मतलब क्यों मुझे खुद से क्यों नहीं मूव करने दे रहे और इस तरह मेरे पीछे पीछे हर जगह आते हैं। तो उस वक्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि कोई इशू है या इस तरह।
پھر اس کے بعد مونٹیسری میں تقریباً 6 مہینے رہا. اس کے بعد پھر گھر والوں کو کسی نے بتایا کہ اس طرح نا ایک بلائنڈ کا اسکول ہے آئیڈریو کے نام سے. یہ مزار قائد کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل ساتھ ہی اسکول واقع ہے. تو یہاں پہ پھر جب گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے میرا یہاں پہ ایڈمیشن کرایا. تو یہاں پہ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی دنیا ہے، مطلب دنیا سے مراد کے بلائنڈ بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے بلائنڈ کو بھی. ادھر سے پھر مجھے ایک احساس ہوا کہ مطلب میرے اندر یہ چیز ہے بلائنڈنس ہے، اور یہاں پہ اب مجھے پڑھنا ہے. اوڈیریو اسکول پاکستان کا سب سے پرانا باقاعدہ بلائنڈ اسکول 1922 سے جب اس کا آغاز ہوا، اور میں نے خود بہت دفعہ گیا وہاں. بہت زبردست، اور ہزاروں کی تعداد میں بلائنڈ لوگ اپنے جو پاؤں پہ کھڑے ہیں. اب وہ کچھ بھی کہیں لیکن ان کا بیس اوڈیریو اسکول ہی ہے. بالکل بالکل بہت بڑا اسکول ہے. اور اچھا، اس کے بعد وہاں کتنی دیر پڑھتے رہے اوڈیریو میں؟ جی سر، ایسا تھا کہ وہاں پہ میں نے نرسری کلاس بھی پڑھی، پھر 1 کلاس پڑھی. اس کے بعد پھر ہمارا اصل میں کچھ ایسا ایشو تھا کہ کبھی اسلام آباد شفٹ ہو گئے، پھر کراچی چلے گئے. تو میں 1 میں پڑھا، پھر 2 میں جب آئے تو پھر اسلام آباد شفٹ ہو گئے. مطلب پھر یہاں المکتوم اسکول جو ہے یہاں پہ میں نے پڑھا. تو اس کے بعد پھر جب 3 میں گیا تو پھر ہم کراچی شفٹ ہوئے. کوئی مطلب اسی طرح نا آنا جانا لگا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے 3 سے لے کے مطلب 6 کلاس تک کراچی میں نے پڑھا آئیڈریو سے. اور فائنلی پھر ہم 2002 میں شفٹ ہوئے اسلام آباد، اور بس اس کے بعد پھر ہم کراچی دوبارہ نہیں گئے. پھر 7 سے آنورڈز میری ساری جو پڑھائی ہے وہ المکتوم میں ہی چلی. وہاں اوڈیریو اسکول میں ایک بہت عظیم و شان ہستی تھی جن کا نام تھا مس قدسیہ خان. آپ ان کو جانتے؟ جی سر بالکل، وہ ہمارے بہت عظیم عورت تھی. بہت دفعہ میری ملاقات ہوئی. اور سر ان کا روب ایسا تھا کہ یقین مانے کہ وہ جب آتی تھی نا تو سارے مطلب چاہے وہ سٹاف ہے چاہے اسٹوڈنٹ ہے، بالکل ایک ڈر پڑ جاتا تھا. ان کو اگر نکال دیا جائے، ایک طرف کر دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں، زیرو ہی ہے پھر. بالکل سر، ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ اب بھی اسکول اس طرح ظاہر نہیں رہا. وہ تو پھر وہی کچھ ہونا نا. اچھا، تعلیم ہو گئی، میٹرک ہو گئی. جی سر. میٹرک کے بعد پھر آپ نے کس طرح اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھا؟ جی سر، میٹرک کے بعد میں نے فرسٹ ایئر جو پڑھی تھی وہ F10-4 میں ایک کالج تھا، FG ڈگری کالج تھا اب، جو کہ ماڈل کالج میں تبدیل ہو گیا. تو وہاں میں نے 1 سال پڑھا. فرسٹ ایئر تو میں نے کی وہاں سے، لیکن ایڈمیشن جو ہے مجھے پھر بھی پرائیویٹ بھیجنا پڑا، کیونکہ ایشو یہ تھا کہ میں نے جو ایک سبجیکٹ رکھا تھا ایجوکیشن کا، وہاں وہ اس کالج میں نہیں تھا. اور وہ مجھے مطلب کیونکہ پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ سبجیکٹ ہوگا، بعد میں پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ سبجیکٹ آفر ہی نہیں کر رہے. اس وجہ سے مجھے پھر ایڈمیشن پرائیویٹ بھیجنا پڑا، اور میں نے پرائیویٹ فیڈرل بورڈ سے مطلب ایگزام دیے. پھر سیکنڈ ایئر جو ہے وہ میں نے بالکل پرائیویٹ ہی کی. مطلب پھر میں کالج نہیں گیا، سارا میں نے ریکارڈنگز وغیرہ کے تھرو، اور اس طرح میں نے FA کمپلیٹ کیا. FA کے بعد پھر آگے؟ جی سر، FA کے بعد جو ہے وہ میں نے پھر کچھ کورسز وغیرہ کیے. کمپیوٹر کورس کیا تھا، اور میرا کیونکہ پھر تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، کچھ حالات ایسے بنے کہ میں اسٹڈیز کو مطلب اس طرح سے کنٹینیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوا 2010 سے لے کے مطلب 17 تک. پھر اللہ نے کیا کہ 2017 میں نے دوبارہ سے ایڈمیشن لیا، اور نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں مطلب FA کے بعد 4 ایئرس کی جو ڈگری تھی B.Ed آنرز کی، اس میں نے ایڈمیشن لیا. حالانکہ دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہوئی کہ آپ اگر اسٹڈی سے آؤٹ آف ٹچ ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اس میں واپس آنا. لیکن جب میں نے اسٹڈی شروع کی تو ہر سبجیکٹ میں میرے بہت اچھے نمبر آنے، اور اس طرح سے اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ مشکل سبجیکٹس بھی ایسے پاس ہوئے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور میں نے 2021 میں وہ ڈگری کمپلیٹ کی، اور بہت ہی اچھے مارکس سے الحمدللہ میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی. ماشاءاللہ، جب بندے کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا ایجوکیشن معقول، نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جاب کا. تو پھر آپ نے جاب کے حصول کے لیے کیا جدوجہد کی، کیسے کی، موجودہ صورتحال کیا ہے؟
جی سر، جاب کے لیے تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو ڈگری کے بعد بھی میں 1.5 سال لگاتار کافی جد و جہد کرتا رہا، کبھی ایک جگہ ٹیسٹ، کبھی ایک جگہ انٹرویو دینے، اس طرح. تو فائنلی پھر نومبر 2022 میں مطلب مجھے ایک اپرچونیٹی ملی. میں نے اپلائی کیا تھا PTCL میں، تو وہاں پہ ایک انٹرنشپ تھی 6 مہینے کی. تو لکیلی میں وہاں سلیکٹ ہو گیا تھا. پھر الحمدللہ میں نے وہ نومبر میں انٹرنشپ جوائن کی. وہاں پہ کچھ ہمارے مطلب چھوٹے موٹے کام وغیرہ ہوتے تھے، آفیشیل ورک بھی ہوتا تھا، ساتھ میں ٹریننگز بھی ہوتی تھی. تو وہ انٹرنشپ اللہ نے کیا کہ اس میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ملے اور بہت مطلب رسپیکٹ ملی. تو وہ پھر مئی میں ہمارا کانٹریکٹ ان کے ساتھ مطلب کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. آپ یہ بات میں نے جب 1981 میں MA فرسٹ ڈویژن کر لیا تھا، سب کچھ ہوا، 3 سال جد و جہد کرنے کے بعد بھی مجھے جب جاب نہیں ملا تو میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا کہ یہ کیا ہوتا. لیکن بعد میں میرے حالات و واقعات جب جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں یا کریں گے ان کو ہی پتہ چلے گا کہ بعض اوقات قدرت کی طرف سے کچھ کاموں میں اس لیے دیر کر دی جاتی ہے کہ قدرت نے ہمارے لیے ہماری توقع سے زیادہ بیسٹ جو ہے، زیادہ بہتر جو ہے ٹارگیٹ وہ مقرر کر رکھا ہوتا. تو وہ 3 سال کے بعد ہو جائے گا. آپ کو بھی بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، آگے بات چلتی. بالکل سر، کیونکہ مجھے بھی یقین کریں گے لوگوں نے ڈگری کے بعد یہی کہا کہ آپ کا یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا ڈگری کا وقت آپ کا تب ہی ہوا. حالانکہ ڈگری سے پہلے میں نے اور بھی ٹرائی کی، مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشن یہ وہ، لیکن کہیں پہ میری مطابق کی ڈگری ہوتی تھی، کہیں پہ نہیں ہوتی تھی، بس اس طرح. تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے وقت لکھا ہوا تھا، اس میں آپ کی ڈگری ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے بات پڑھاتے ہیں. تو اب باقی تو باتیں آگے. آپ اپنے حالات کے مطابق معاشرے کو کوئی پیغام بطور خاص دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں call us equal not special. یہی ایک کڑوی کسیلی گولی ہے جو معاشرہ نگل نہیں پا رہا ابھی تک. اسپیشل کیوں برابری کے حقوق نہیں دیتے؟ بلائنڈنس از ناٹ اے ڈسیبلٹی. جو بلائنڈ کو ڈسیبل کہتا ہے، معذور کہتا ہے، یا تو اس کو بلائنڈ کے بارے میں، ان کی کارکردگی کے بارے میں، عروج کے بارے میں پتہ نہیں ہے کچھ بھی. اور اگر پتہ ہے تو جان بوجھ کے فنڈ ریزنگ اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی خاطر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے. تو آپ بیٹا یہ فرمائیں، معاشرے کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے کچھ بھی تو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہم نے اسی معاشرے میں تو رہنا. تو آپ معاشرے کو کیا پیغام دیتے؟ جی سر، بالکل میں معاشرے کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے اگر ہم دور کی بات کریں نا تو کمپٹیشن کا دور ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ چاہے بلائنڈ ہے یا کوئی بھی ڈسیبل تو ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے. ڈسیبل کا ورڈ جو ہے نا وہ مطلب اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا نا وہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت یا ایسی ایبلٹیز کے ساتھ پیدا کیا. تو ڈسیبل کا تو فرق یا ورڈ ہونا ہی نہیں چاہیے میری نظر میں. اور باقی یہ ہے کہ معاشرے کو یہ کہوں گا کہ ہمیں بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جیسے آپس میں باقی لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہمیں بالکل اپنے جیسا ہی سمجھا جائے. اور ہم اگر آپ دیکھیں تو ہماری لائف میں اور باقی لوگوں کی لائف میں اتنا زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو یہ ڈفرینس خود کریٹ کیا گیا ہے لوگوں کی اور سوسائٹی کی طرف سے. تو میں سوسائٹی کو یہی کہوں گا کہ اس ڈفرینس کو ختم کیا جائے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ویسٹرن معاشرہ جو ہے اس کی طرف سے یہ ایبل ڈسیبل کا تفرقہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے تک پہنچایا گیا. ادروائز اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام میں تو ایبل ڈسیبل کا چکر ہی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے معاشرے کو جو بیسیکلی ہم کہتے تو مسلمان ہیں نا، لیکن ہمارے خیالات، سوچ، رسم و رواج وہی ہندوانہ اور وہ پرانے زمانے کے. جی اپنی بات جاری رکھیں. جی بالکل. تو سر یہی ہے کہ ایکول رائٹس ہونے چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس
آپ ہی رہی، کیونکہ اگر ہم پہلے دور کی بات کریں تو بہت ہی حالات خراب تھے. اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے اور میڈیا کی وجہ سے آہستہ آہستہ اور لوگ انشاءاللہ سمجھیں گے بھی اس چیز کو کہ مطلب کوئی بھی اس طرح ڈسیبل نہیں ہوتا، ہر بندے کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں. تو ہمیں بحیثیت انسان اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ پہ بھروسہ. جب ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں ہرا نہیں سکتی، چاہے لوگوں کی کوئی تکلیف دہ بات بھی ہے وہ بھی ہمیں فیل نہیں ہوتی اگر ہم اللہ پہ پکا بھروسہ کریں. تو آئی تھنک کہ ہمیں اپنے جو اپنے عزم کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایبل فیلڈ لگا لیں، ڈسیبل جو بھی لگا لیں، ہر شعبہ زندگی کچھ لوگوں نے اس کو ایسا ہائی جیک کیا ہوا کہ وہ یہی ہر جگہ ثابت کرتے ہیں کہ بابا آدم میں ہی ہوں، میں ہی تھا اور میں ہی رہوں گا. کوئی کام جس نے بھی کیا، جس میں جتنی میں ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہی نہ ہونے دیں کہ میرے سے پہلے بھی کسی نے کوئی بڑا کام کیا. بالکل میں آج اگر بڑی کرسی پہ پہنچا ہوں تو اس بڑی کرسی تک پہنچنے کے لیے کسی نے میری مدد کی، رہنمائی کی ہوگی تو میں پہنچا ہوں گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے. آمین. اور بیٹا محمد عز کریم آپ کا دوبارہ میں اپنی طرف سے اور تمام سبسکرائبرز اور فالوورز کی طرف سے بہت زیادہ مشکور ہوں اور خوش ہوں. خوش اس بات پہ کہ جو آپ نے انفارمیشن دی، یہ آپ کے میرے کو تقریباً 20 سال کے تعلقات ہیں، مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا. یہ تو آج یہاں بیٹھے تو آپ نے یہ راز کھولے. تو بہرحال آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے، آپ کو بھی عمر خضر عطا فرمائے، تاکہ مل کے ہم یہ جو مقدس مشن آئندہ نسلوں کے لیے بنا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے جائیں. اور آپ کی عز کریم آخری چھوٹا سا سوال ہے، ہر بندے کی کوئی ہابی، کوئی دلچسپی، مشغلہ ہوتا. آپ کی ڈو یو ہیو اینی ہابی؟ جی سر، میری ہابیز تو خیر کافی ساری ہیں. ویسے تو آج کل مین اگر ہابیز کی بات کریں تو میں ویسے زیادہ مجھے ویڈیوز وغیرہ بنانے کا بڑا شوق ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ چینل چلا رہے ہیں نا، تو آپ کا تو ایک مشن ہے ماشاءاللہ. تو میرا بھی خیر ایک ہابی بھی سمجھ لیں اور مشن بھی ہے. تو میں ویڈیوز وغیرہ اور اچھی اچھی باتیں پھیلانا، یہ تو ہم نے ابھی پریکٹیکل دیکھ لیا. انشاءاللہ بطور تصویر بھی عوام کے سامنے بھی آپ کا ٹیلنٹ لائیں گے انشاءاللہ. تو آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سر میں آپ کا بھی بہت شکریہ کرتا ہوں. اور سر کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے سر سے بہت کچھ سیکھا. اور خاص طور پہ جب اسکول میں تھے ہم لوگ تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ابھی بھی میں جب سر سے ملا ہوں بہت عرصے بعد تو یقین مانے کہ جو مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو سر آپ کا بہت اچھا مشن ہے چینل کے حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقیاں دے. بہت آمین. اور ختم اس بات پہ کرتے ہیں، انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الظالمین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الفاسقین. الہ العالمین ہماری غلطیاں، لغزش، خطائیں معاف فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. والسلام.